अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद मरियम नवाज मैदान में उतरी हैं, जमात इस्लामी वाले भी मैदान में हैं और जो टारगेट है अभी भी एक शख्स है, एक जमात है और बाकी भी जो मोहरे हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये समझे बगैर कि बहुत देर हो चुकी है। और मेरे ख्याल में मुनीर नियाजी ने बहुत खूब कहा है कि हमेशा देर कर देता हूं तो इमरान मुखालिफ नैरेटिव, इमरान मुखालिफ इलेक्शन मुहिम और इमरान मुखालिफ बयानात के अलावा सियासी कायदीन के पास और कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि इंतखाबात में होना तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो और बाकी सियासी जमातें, उनके पास ठोस एक इंतखाबाती मंशूर होना चाहिए था जिसमें अवाम के मसाइल के हल के हवाले से तजावीज़ें होती और वादे होते। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 1.5 माह से इंतखाबाती मुहिम चला रहे हैं और 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उन्होंने 10 नुकाती वादे का ऐलान किया है और वो ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे और इन 10 नुकात पर अमल दरामद करेंगे और लोगों के जो मसाइल हैं हल करेंगे। मुफ्त बिजली देंगे, मजदूर कार्ड देंगे, आबादगार कार्ड देंगे और बेरोज़गार नौजवानों के लिए मरात हैं और इसके अलावा जो 7 वजारतें हैं इजाफी वो ख़त्म करेंगे और 1500 अरब की जो सब्सिडी है अशराफिया के लिए वो ख़त्म करेंगे। एक तो ये उनके पास मौक़िफ़ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और वो नौजवानों को कह रहे हैं कि एक नौजवान वज़ीर आज़म बनने जा रहा है और मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो आप मुझे सपोर्ट करें। एक नुक्ता उसके पास ये है। उसके पास दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि सिंध में जब वो खैरपुर में गए तो सिंध के लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी है। बिलावल भुट्टो ने लोगों से, सिंध के अवाम से माफ़ी क्यों मांगी? हालांकि 15 साल उसकी जमात की हुक्मरानी सिंध में रही है। ना सिर्फ हुक्मरानी रही है, वो हर चीज़ जो सिंध में चलती फिरती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में रही है। तो वो सिंधी में कहते हैं कि कारे अच्छे जो मालिक, तो इस तरह स्याह सफ़ेद की मालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही या उसकी हुक्मरान जमात रही, तो उसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध के अवाम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? खैरपुर में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे लोगों ने कोई ज़्यादती की या कोई कोताही की तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। न सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगने की बात की, उन्होंने साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह को वोट देने के लिए कहा और नासिर शाह को वोट देने के लिए कहा, डॉक्टर नफीसा शाह को वोट देने के लिए कहा, सैयद खुर्शीद अहमद शाह के लिए वोट देने के लिए कहा और उसके साथ साथ उसका इस पे इंसिस्ट था कि सैयद जावेद अली शाह को ज़रूर वोट दीजिएगा, इसको जितवाइएगा और ये लोग आपके मसाइल हल करेंगे। इसी जलसे में जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने माफ़ी मांगी है, वहां उन्होंने अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं या जो उम्मीदवार हैं उनसे ये वादा भी लिया है कि वो लोगों के मसाइल हल करेंगे और इंतखाबात जीतने के बाद वो अपने हलकों में रहेंगे और लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे। तो इस सारे अमल में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें पिछले 15 साल में हो जाती तो बिलावल भुट्टो जरदारी को अवाम से, सिंध के लोगों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आती? सैयद कायम अली शाह सिंध में वज़ीर आला रहे और मेरे ख्याल में वो शहीद भुट्टो से लेकर अभी तक पार्लियामान में
کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور ابھی آنے والے انتخابات میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیرپور سے امیدوار ہیں۔ اس کی بیٹی نفیسہ شاہ اور اس کے شاید بھانجے ہیں سید جاوید علی شاہ، اور اس کے علاوہ سکھر سے ناصر شاہ، سید خورشید احمد شاہ، یہ وہ سارے رہنما ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے فیس ہیں۔ نہ صرف فیس ہیں، یہ دعوے دار بھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سال میں سندھ کے اندر عوام کے مسائل حل کیے، اور صحت کے مراکز اور باقی سارے جو ادارے بنائے گئے، اس کے حوالے سے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کو عوام سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ سوال پارٹی قیادت سے ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری کو عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو نکات ہیں، 10 وعدے ہیں، ان کی پاسداری کے حوالے سے وہ ہر جلسے میں لوگوں کو یقین دہانی کرواتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ میں تو میرے خیال میں موجودہ حالات میں جو سیاسی ایک سینیریو بنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا نقصان نہیں ہوگا انتخابات میں، لیکن پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابات کے حوالے سے، خاص کر کے لاہور کے قومی اسمبلی کی نشست 127 کے حوالے سے لوگوں کو، نوجوانوں کو کتنا اٹریکٹ کریں گے، کیونکہ آنے والے انتخابات میں نوجوانوں کے ووٹ کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ تقریباً 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹر ہیں ملک میں، اور اس میں سے 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان ووٹر ہیں جن کی عمریں تقریباً 18 سال سے 30-32 سال کے رینج میں ہے۔ اب یہ وہ سالڈ ووٹ ہے جو نہ صرف موجودہ حالات کے حوالے سے باخبر ہے، سوشل میڈیا پر وہ متحرک ہے، اور سیاسی اونچ نیچ کے حوالے سے وہ انتہائی باخبر ہے۔ اب ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ووٹ کا حق استعمال کریں گے وہ فیصلہ کن ہوگا کہ اونٹ کس طرف کروٹ بیٹھتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز پچھلے 2 روز سے الیکشن مہم کے سلسلے میں عوام کے درمیان ہیں۔ بڑا جلسہ ایک روز پہلے انہوں نے کیا، اور آج بھی بڑا جلسہ کیا، پرہجوم جلسے ہیں، لیکن سوال وہی ہے کہ نیریٹو کہاں ہے، بیان یا کہاں ہے۔ ایک الزام تو یہ بھی ہے کہ ایک روز پہلے مریم نواز کا جو جلسہ تھا اس میں لوگ جو شریک ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس ہمارے سیکیورٹی اداروں کی وردیاں تھی ہاتھوں میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پلے کارڈ بھی تھے، اور باقی مریم نواز کے پاس عمران خان کو کوسنے کے علاوہ، تحریک انصاف کو کوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز مسلم لیگ نون والے بھی محسوس کر رہے ہیں، ان کے سپورٹر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ حالانکہ پنجاب میں مریم نواز کے نکلنے کے بعد اب میاں نواز شریف بھی میدان میں اتریں گے، شہباز شریف بھی میدان میں اتریں گے، لیکن سوال وہی ہے کہ لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا، ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کو ٹارگیٹ بنانا۔ وہ تو فی الحال میرے خیال میں انتخاباتی عمل سے، سیاسی عمل سے، پارلیمانی عمل سے جبل نکل چکے، اور سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مکافات عمل ہے، تو پھر اس کو، اس کی تقدیر کو، اس کے مستقبل کو اس مکافات عمل پر چھوڑنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی سیاسی جماعتیں اسی کو کوسنے کی کوشش کر رہی ہیں جو سیاسی طور پر فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیاسی موت مر چکا، لیکن وہ مر نہیں رہا سیاسی طور پر۔ پچھلے 16 ماہ شہباز شریف کی حکومت، اس کے بعد پھر یہ نگران حکومت، یہ فیصلے بلہ چھیننا، سیاسی جماعت اس کو سائیڈ لائن کرنا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ابھی بھی اس کے خلاف مہرے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی بول پڑے، کیونکہ ضرورت اس لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی مہرہ عمران خان کے خلاف
بولے اور اس کے باقی جو رہی کوئی جو سیاسی قوت ہے اس کو مزید کمزور کرے. حالانکہ میرے خیال میں یہ وقت اب گزر گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی لوازمات استعمال کیے گئے، جو بھی محرکات رہے ہیں سیاست کے، یا جو بھی اقدامات اٹھائے گئے، اس سے فی الحال ابھی تک انتخابات تک عمران خان کی سیاست یا عمران خان سیاسی منظر سے عوام کے سپورٹ سے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے کہ اب عمران اسماعیل نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جیل میں شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے سابق وائس چیئرمین ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ یہ ملاقات قریشی صاحب کی اس کی خواہش پہ ہوئی، اور اس میں میں نے اس کو کوئی پی ٹی آئی وغیرہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیا. لیکن یہ عمران اسماعیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان سے الگ ہو کر اپنا ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، اور یہ اس کی خواہش تھی، جو خواہش انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی. ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے بات رک گئی. لیکن یہ بات اس وقت کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ پچھلے 20 ماہ سے جو ایک مہم چل رہی ہے، سائفر، توشہ خانہ، 9 مئی اور باقی سارے الزامات، ویڈیو اسکینڈل، آڈیو اسکینڈل، اور اس کے علاوہ جنسی اسکینڈل، کیا کچھ نہیں لایا گیا. لیکن اس کے باوجود اگر باہر لوگوں کے پاس آپ نکلیں تو جواب یہی ملتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے. یہ ایک چھوٹی سی ریئل مثال آپ کو دے رہا ہوں. 3-4 روز پہلے 2 دوست میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، اور میرے بھی یہ دوست ہیں، وہ کسی ہوٹل پہ بیٹھے ڈھابے پہ چائے پی رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ 2 جو بندے آئے اور ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے، اور شاید کوئی پارٹی کے پرچم بھی تھے. وہ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں میاں اسلم، اس کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. تو وہ دونوں رہنما، دونوں جو ورکر تھے، وہ ان دوستوں سے انٹریکشن میں آئے کہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں اور یہ کریں، جماعت اسلامی نے یہ کیا، جماعت اسلامی نے یہ کیا. تو وہ بقول ان دوستوں کے کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے، وہ بولے جا رہے تھے، اور جب بات ان کی ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک بندہ خود ہی کہنے لگا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے. تو ایک دوست نے ریئیکٹ کیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں گے؟ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے ملک میں انتخابات کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور ووٹ کے حوالے سے، تو آپ ووٹ تو اسی کو دیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں آپ ضرور کنسیڈر کیجئے گا. جماعت اسلامی نے کراچی میں کام کیا، جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں کام کیا، پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں باری لے چکی، مسلم لیگ نون بھی اقتدار میں باری لے چکی، اور حالانکہ پی ٹی آئی بھی اپنی باری لے چکی. اب جو ملک کے مسائل ہیں وہ صرف جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ووٹ کس کو دیں گے، تو پھر یہ الزامات، یہ مہروں کا استعمال، یہ جلسوں میں معافی مانگنا، سیکیورٹی اداروں کے جو فوٹیج، پلے کارڈ اٹھانا، ان کی وردیاں اٹھا کے چلنا، ان سے کسی کو، اس ملک کو، اس کے عوام کو، لوگوں کو قطعی طور پر کچھ نہیں ملنا. اب بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی ریئل ایشو پر، حقیقی مسائل پر نیریٹو ترتیب دیے جائیں، اور وہ لوگوں کے سامنے نہ صرف پیش کیے جائیں، اور ان کے حل کے لیے ٹھوس ایک حکمت عملی بھی دی جائے تو بہتر ہے. اب تک کے لیے اتنا. اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.